बहुत टाइम बाद 5 घंटे सोने का इत्तेफाक हुआ और उस नींद में एक खूबसूरत ख्वाब देखा। ख्वाब में ये मंजर था कि पाकिस्तान वाकई बदल चुका है। इमरान खान मुल्क के पहले मुकम्मल और बाख्तियार वज़ीर आज़म हैं जो आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चला रहे हैं। किसी हादसे के नतीजे में जनरल आसिम मुनीर और उनका टोला मंजर से हट चुका है और इसके अलावा जिन फौजी जर्नैलों ने सियासत में मुदाखलत करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया था, उन पर सिविल अदालतों में खुले और मुनसिफाना मुकदमात चल रहे हैं, जिन्हें पूरी कौम बराह रास्त देख रही है और वकला के दलाइल सुन रही है दोनों तरफ से। इस नए पाकिस्तान में हर इदारा अपनी हद में रहकर काम कर रहा है। फौज सिर्फ मुल्की दिफा पर तवज्जो दे रही है, अदलिया आज़ाद है और इंसाफ बगैर दबाव के मिल रहा है। पार्लिमान अवाम के मसाइल के हल के लिए कानून बना रही है, बजाय इसके कि वो किसी के मकसद के लिए या किसी के मफाद के लिए तरमीमें करे। मईशत बेहतर हो चुकी है, महंगाई कम है, कारोबार चल रहे हैं, किसान खुशहाल हैं और नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है। तालीम और सेहत के निज़ाम में वाज़े बेहतरी आ चुकी है। पुलिस अवाम की खिदमत कर रही है और एहतसाब सब के लिए बराबर है। हर तरफ उम्मीद, एतमाद और तरक्की का एहसास है और यूं लगता है कि पाकिस्तान वाकई इमरान खान की क़यादत में दुरुस्त रास्ते पर चल पड़ा है। ख्वाब के अगले हिस्से में देखता हूं कि सर्दियों की एक खामोश रात है। वज़ीर आज़म हाउस के ग्राउंड में हल्की हल्की धुंध फैली हुई है। बहुत ठंड है, मगर हमारे दरमियान बड़ी जलती हुई आग की अंगीठी, गाजर का हलवा और चाय उस सर्दी को कम कर रही है। मैं और बहुत सारे नौजवान इमरान खान साहब के गिर्द कुर्सियां लगाए बैठे हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई रस्मी फासला नहीं, बस हम लोग आग की तपिश और सच्ची बातें एक एक करके सब अपनी कहानियां सुनाते हैं। कोई बताता है कि पिछले 4 साल में उसने अपना रोजगार खो दिया, किसी ने अपने करीबी दोस्त, किसी ने सुकून। कोई कहता है कि सच बोलने की कीमत दी, जेल देखी, किरदार कुशी बर्दाश्त की, और कोई खामोशी से सिर्फ आग को देखता रहता है, जैसे यादों की फिल्म चल रही हो। इमरान खान साहब गौर से सबकी बातें सुनते हैं, बस कभी सर हिला देते हैं, कभी एक गहरी सांस लेते हैं। फिर बात इस तरफ आई कि क्या पाया। कोई कहता है कि मुश्किल वक्त में खुद को पहचाना, किसी ने खौफ के बावजूद खड़ा होना सीखा, किसी को यकीन मिला कि सच देर से सही मगर हारता नहीं। सब इस बात पर खुश हैं कि भले यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा, लेकिन हमारी कुर्बानियाँ रायगां नहीं गईं। आग की लपेटें तेज होती हैं और इसी रोशनी में इमरान खान आहिस्ता से कहते हैं कि कौमें आजमाइशों से ही बनती हैं और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस लम्हे मुझे यूं लगता है जैसे ये आग सिर्फ सर्दी नहीं भगा रही, बल्कि मायूसी के अंधेरे भी जला रही है। रात गहरी है मगर दिलों में अजीब सा सुकून है। ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ हमने खोया वो हमें मजबूत बना गया और जो हमने पाया वो एक बेहतर कल की बुनियाद है। आग मदम पड़ने लगती है। इमरान खान साहब उठते हैं और कहते हैं कि भले मैं तुम सबसे ज़्यादा फिट हूँ, मगर अब मैं 75 बरस का हो चुका हूँ। तुम लोग इस मुल्क का मुस्तकबिल हो,
تم سب نے اسی طرح حق پر ڈٹے رہنا ہے، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرنا اور میری طرح تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں لکھوانا ہے۔ خان صاحب کی یہ بات سیدھی دل میں لگتی ہے۔ کوئی تالیاں نہیں، کوئی نعرہ نہیں، بس سب خاموشی سے سر ہلا دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں بیٹھنا آسان تھا، یہاں تک پہنچنا مشکل تھا، لیکن یہاں سے آگے کا سفر سب سے زیادہ مشکل ہوگا۔ ہم اٹھتے ہیں، سبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا لان خالی ہو جاتا ہے۔ سب دل ہی دل میں خود سے عہد کر چکے ہوتے ہیں کہ اب پیچھے جانے کا راستہ نہیں۔ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، موبائل پر الارم بج رہا ہوتا ہے۔ ٹائم دیکھتا ہوں تو 5 بج رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ کر کے حالات بالکل ویسے ہیں جیسے سونے سے پہلے تھے۔ لمحہ بھر کو دل بیٹھ جاتا ہے، پھر دماغ کہتا ہے اگر خواب میں ممکن تھا تو حقیقت میں کیوں نہیں۔ میں بستر سے اٹھتا ہوں، ایک گہری سانس لیتا ہوں اور دل ہی دل میں کہتا ہوں یہ خواب جھوٹ نہیں تھا، یہ بس وقت سے پہلے دیکھا گیا لیکن سچ تھا۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نہادی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 جنوری 2026 اور جمعے کا دن، بڑا پیارا دن۔ اللہ پاک اس جمعے کے صدقے ہمارے اور پاکستان کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرے۔ یہ خواب ہی ہوتے ہیں، یہ خواب ہوتے ہیں جن کو بندہ جو ہے وہ جن کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ 1930 میں الہ آباد میں ایک جلسہ ہوتا ہے انڈیا میں، اور مسلم لیگ کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، 1.5 گھنٹے کی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب ڈاکٹر اقبال نے 1.5 گھنٹہ انگلش میں خطاب کیا، انگلش میں تقریر کی۔ لوگ بھی بڑے حیران تھے، ورنہ وہ آپ جانتے ہیں کہ اردو، عربی اور فارسی کو بہت ترجیح دیتے تھے۔ اس کا جو لب لباب تھا، جو اس کا جو ہے نا کرنچ تھا اس 1.5 گھنٹے کا، اس 1.5 گھنٹے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو روزانہ چکر چلتا ہے نا، لڑائی بھڑائی، زبان کا مسئلہ، مذہب کا مسئلہ، گائے کا مسئلہ، اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں وہ مسلمانوں کو دے دیے جائیں ایریے، جہاں پہ ہندو زیادہ ہیں اور ویسے بھی ہندو زیادہ ہیں تو وہ علاقے جو ہے وہ ہندوؤں کو دے دیے جائیں۔ اگلے دن یہ ہیڈ لائن بنتی ہے جو ہے نا وہ اخبارات کی، اور جب انڈین رہنماؤں سے یا کانگریس کے لیڈروں سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شاعر ہیں، وہ بہت نازک دل رکھتے ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں، وہ شاعر جو ہیں، بس شاعر جو بھی کہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، شاعر تو یہ کہہ ڈالتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 1930 اور 1947 کتنے سال گزرے؟ 17 سال، اور 17 سال میں خواب کی تعبیر سامنے بن کے کھڑی تھی، کیونکہ اگلے جت گئے اس خواب کی تعبیر میں۔ ہمارا بھی خواب ہے، رول آف لا۔ ہمارا کوئی خواب نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ عامر بنے یا وزیر اعظم بنے، کوئی خواب نہیں ہے۔ ہمارا خواب ہے عمران کی قیادت میں رول آف لا، ہمارا خواب ہے عمران کی قیادت میں جمہوریت، ہمارا خواب ہے عمران کی قیادت میں انصاف، ہمارا خواب ہے عمران کی قیادت میں احتساب، ہمارا خواب ہے عمران کی قیادت میں دہشت گردی کا خاتمہ۔ اور بقول حسن نثار، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی دہشت گردی، دشمنی وہ بندوق کی نالی سے ختم نہیں ہوتی، وہ خوشحالی سے ختم ہوتی ہے۔ آج خوشحال کر دے میرے بلوچوں کو، آج خوشحال کر دے میرے پٹھانوں کو، آج خوشحال کر دیں جنوبی پنجاب کو۔ آپ دیکھیں کہاں ہے دہشت گردی۔ لوگوں کو زندگی پیاری ہے، لوگوں کو فیملی پیاری ہے، لوگوں کو بچے پیارے ہیں، فطرتی ہے، لیکن بندوق کی نالی سے۔ اب 13 سال دیکھیں مکہ کے، کہاں پہ مزاحمت کی گئی،
کہیں پہ مزاحمت کی گئی؟ اپنی آنکھوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار ابن یاسر کے والدین کو لٹکا ہوا دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے بلال کو دیکھتے تھے ریت پہ لیٹا ہوا، گرم ریت پہ، سینے پہ پتھر، مزاحمت۔ 13 سال چھپ کے نماز پڑھنا، چھپ کے نماز پڑھنا۔ گولی نہیں چلی، تلوار نہیں اٹھائی، اور کیسے پھر جب خوشحالی آئی کوئی ہل کے دیکھتا؟ بندوق کی گولی سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں، عمران کے 3.5 سال، ابھی نکالیں گراف، میری بات نہ مانیں کیونکہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں، دل و جان سے سپورٹر ہوں۔ اب گراف نکالیں کہ سب سے کم دہشت گردی وہ عمران کے دور میں تھی۔ کسی کے باپ کی جرت نہیں تھی کہ وہ پٹھانوں پہ ڈرون کرتا۔ سب سے کم دہشت گردی عمران کے دور میں۔ کیوں؟ کیا کہتے تھے عمران؟ خوشحالی، سہولیات، صحت کارڈ، صنعتیں چلاؤ، مزدوریاں دو، نوکریاں دو، ختم ہوگی دہشت گردی۔ لیکن بندوق کی گولی، یہاں پہ بندوق کی گولی، سیاسی مسئلہ بندوق کی گولی، امن و امان کا مسئلہ بندوق کی گولی۔ اور یار دو نا بلوچستان کے 17 ضلعوں میں پانی، صاف شفاف میٹھا پانی دو نا، دو نا بلوچیوں کو جو کچھ وہاں سے نکال رہے ہو وہ بلوچوں کو دو، کہ موجیں کرو تم لوگ، ان کو سینے سے لگاؤ اور ان پہ بارش کر دو وسائل کی کہ موجیں کرو تم لوگ، دو نا وسائل پٹھانوں کو۔ پٹھان وزیر اعلیٰ کراچی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اکانومی کلاس میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اصل وزیر اعلیٰ، اصل ایئر فورس 1 کس کے پاس ہے؟ دیکھیں نا، ایئر فورس 1 رانی کے پاس ہے، تو ایئر فورس رانی کی ہے صرف، سہیل آفریدی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت زیادہ برتن آئے باہر سے، آپ کو شروع سے پتا ہے کہ یہ ولایتی چیزوں کے پیچھے نا یہ پاگل ہیں، پورا سسٹم ولایتی چیزوں کے پیچھے پاگل ہے۔ باہر سے کراکری آئی، برتن، چائے، ڈنر سیٹ، یہ وہ، شہاب صاحب نے وصول کیے۔ شہاب صاحب نے کہا کہ آدھے برتن وہ ہمارے مغربی پاکستان کے، آدھے برتن ڈھاکہ کے۔ کیا کہتا ہے سیکٹری شہاب صاحب کی، لکھا ہوا ہے کتاب میں، وہ کیلے کے درخت کے پیچھے جنگل پانی کرتے ہیں، وہ ان برتنوں میں کھائیں گے۔ وہ کیلے کے چھلکے سے اپنی گندگی دور کرتے ہیں، وہ اس سے کھائیں گے، وہ ان برتنوں میں۔ شعیب صاحب کہتے ہیں میں منہ دیکھتا رہ گیا۔ ادھر کتابوں میں لکھا ہے کہ سردار آ کے بیٹھتے تھے، پہلے سردار آتے نا، ادھر خلافت راشدہ میں سردار آ کے بیٹھ گئے جی، آگے جو ہی وہ اولین مسلمان آتے نا، پہلے مسلمان اور بدر والے، تو خلیفہ کہتے پیچھے ہو جاؤ شابہ، بلال آگے آ جاؤ، سلیمان آگے آ جاؤ، خبیب آگے آ جاؤ، پیچھے چلو شابہ، سردار پیچھے چلو، اب تم لوگ پکی پکائی دیگوں پہ آ گئے ہو، پیچھے چلو۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کرتے کرتے ابو سفیان جوتوں والی جگہ پہ پہنچ گیا، جوتیوں والی جگہ پہ، اور بڑا ناراض ہوئی، یار یہ ہمارے ساتھ سے یہ وہ ہے کہ پیچھے کرتے کرتے خلیفہ نے جوتیوں والی جگہ پہ، وہ آگے بلال بیٹھے ہیں کہ وہ آگے بیٹھیں گے، تو وہ کہتے ہیں ان برتنوں میں کھائیں گے بنگالی۔ پھر دیکھیں، یعنی آئنسٹائن نے کیا کہا تھا، کیونکہ ان کی ساری عمر تجربوں میں گزری، ایک تجربہ کرنا ایک دفعہ،
اور اس کا نتیجہ نکلنا ٹھیک ہے. چینی اور پانی کو ملا دو شربت، ٹھیک ہو گیا، شربت بن گیا. اب اس کو 100 دفعہ دہرائیں، وہی ہوگا. اور ایسا کرنے والا پاگل ہے. یہ آئنسٹائن کا کہنا ہے. کہتے ہیں کہ آدم کے بعد، یعنی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، عام لوگوں کی، سب سے زیادہ جو ذہین شخص تھا نا وہ آئنسٹائن تھا. دماغ کا سب سے زیادہ جو استعمال کیا نا سائنسی طور پہ وہ آئنسٹائن نے کیا تھا، دماغ کا. ہم تو جس طرح ہمیں دماغ ملتا ہے ہم اسی طرح لپیٹ کے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں کہ ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم پہ مارشل لا تھا، ہم پہ عاصم منیر صاحب تھے، حافظ صاحب، ہم نے تو دماغ استعمال ہی نہیں کیا، سوٹے ڈنڈے. تو آئنسٹائن کہتا ہے پانی اور چینی کو یہاں ملائیں، پاکستان میں ملائیں، جرمنی میں ملائیں، انگلینڈ میں ملائیں، اس نے شربت ہی بننا ہے. جہاں پہ آپ دیکھ لیں. اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں 58,000 آپریشن ہم نے کر دیے. 58,000، خدا کی پناہ، 58,000 آپریشن. وزیر داخلہ وہاں کیا کہتا ہے؟ 1,500 بندہ ہے ٹوٹل، چھٹا مارے گئے ایک ایس ایچ او. یہ حالت ہے، یہ نوٹنکیاں ہیں یہ والی. آج وہ جو وزیر اعلیٰ تھا وہ کون دیتے نا اس کو بھی ایئر فورس ون کے جاؤ یار، ایئر فورس ون پہ جاؤ سندھ میں، تم بھی وزیر اعلیٰ ہو اور اصلی وزیر اعلیٰ ہو، دیتے نا پٹھانوں کو عزت. پیپلز پارٹی سے 1 کروڑ اختلاف اپنی جگہ، لیکن آج سعید غنی نے کمال کیا ہے جو سہیل آفریدی کا استقبال کیا ہے، جو سہیل آفریدی کو گلے سے لگایا ہے، جو اس کو اجرک پہنائی ہے. کمال کیا ہے سعید غنی نے، کمال کیا ہے. یہ کل پرسوں پنجابیوں نے کیا کیا، پنجابی مین پنجاب حکومت نے، ان کنیزوں نے، یہ جو ذہنی مریض پنجاب پہ بٹھا دی ہیں، وہ سہیلیاں گھر توڑنے والی، چگلیاں لاؤن والی. جیڑی فلاننی بہو ہے نا وہ ٹھیک نہیں، فلانے نہیں دی، یہ اس میں بخاری انہوں نے یہ کامن اور کرے کامن، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ کون سی یونیورسٹی نے انہوں نے میٹا فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ یہ لوتیاں میری زبان میں کہتے ہیں لوتیاں، چگلیاں، گھر توڑنے. کس میاں بیوی میں پیار ہے اور کون میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہو نا، کوئی پتا صبح چلاؤ، شابہ ٹریننگ گنو، خرچہ سارا نخرے لوگوں نے، ٹریننگ گنو. اس طرح نہیں ہوتا. اور اس طرح کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کا انجام ہوتا ہے جگجیت سنگھ اروڑا. اس طرح کا انجام پھر جگجیت سنگھ اروڑا ہوتا ہے، پھر 71 ہوتا ہے، پھر جنرل نیازی ہوتا ہے، پھر جنرل عبد الحمید ہوتا ہے، پھر جنرل مٹھا ہوتا ہے، پھر جنرل ٹکا ہوتا ہے. پھر انجام یہ ہوتا ہے. ان کے سامنے ہتھیار ڈالنا بہتر ہے یا اپنوں کے سامنے؟ بس جی بہت ہو گیا. آج کراچی میں دیکھیں کیا لڑکا ہے یار یہ سہیل آفریدی، کتنی عاجزی ہے اس میں، قسم خدا کی. وہ کسی طرف سے بھی نہیں لگتا کہ یہ وزیر اعلیٰ ہے. سب سے زیادہ لوگوں نے سمجھایا سیکیورٹی کا خیال کرنا، کراچی میں خیال کرنا، کیونکہ ملک کے دشمن بھی بہت ہیں. ابھی میں نے آپ کی ویڈیو یہ ریکارڈ کرنے سے پہلے میں نے دیکھا وہ گاڑی کی چھت پہ چڑھا ہوا تھا، گاڑی کی چھت پہ لوگ جو اتنے تھے. چوک ہو گیا شہر. جنرل نہیں دیکھ رہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی وردیاں ان کو پہنا دیں، یہ لوگ چاہتے ہیں نہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈی ایچ اے میں ایک پلاٹ دے وہ نہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں اتنی سفید داڑھی والا، آج ویڈیو دیکھ لیں، اتنی سفید، اتنا نورانی چہرہ. وہ ایک لڑکے نے تصویر نکالی کاغذ پھاڑ کے خان کی ایئرپورٹ پہ، قسم پیدا کرنے والے کی. اس طرح میں نے روتے ہوئے، یعنی اپنے بچوں کو روتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، اپنی بیٹیوں کو جس طرح وہ بزرگ تصویر دیکھ کے رو پڑے.
میں نے تو یہ کہیں نہیں دیکھا. بھٹو کا بڑا سنا, نواز شریف کسی دور میں مکھیہ منتری جرنیل میرا ماہی چھیل چھبیلا ہائے نی جرنیل نی کرنیل نی جرنیل نی کرنیل. نور جہاں تو خود ہی گواہ, نور جہاں انہوں نے خدمت کی تھی, انہاں نور جہاں نے خدمت کی تھی, اسے گانے گائیں. آپ دیکھتے, لوگ دیکھتے کتنا ظلم, کتنی بربریت, لوگ نیرانی. معصوم سی خواہش لوگوں کی, معصوم سی خواہش. نہ وہ ڈی ایچ اے میں پلاٹس مانگ رہے ہیں, نہ وہ آپ سے وردیاں مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار عمران خان, اللہ نے عمران کو چھوڑ دو, عمران کو چھوڑ دو. میں یہ پنڈی سے جاتا ہوں نا, یعنی ارد گرد میاں والی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں پنڈی میں نا ڈی جی ایس پی آر ہوں, یا میں پنڈی میں منسٹر ہوں. وہ اس طرح مجھے, یعنی آپ کو پتہ ہے چاچے ماں میں سادے سودے لوگ, لڑکے نہیں زیادہ تر بڑی عمر کے. ایک سوال, پہلے میری خیر خیریت ٹھیک ٹھاک ہو, بچے ٹھیک ہیں, ٹھیک, یہ پہلا سوال. دوسرا سوال, عمران خان کو کب چھوڑیں گے, یہ سوال. ایک بڑھیا مجھے کہتی ہے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہیں پہ گاؤں میں, عمران کو نہیں چھوڑیں گے نا. اور جس طرح یہ فکرہ ادا ہوا, عمران کو نہیں چھوڑیں گے نا, میں چپ, میں کیا کہا. کتنی معصوم خواہش ہے, عمران کو چھوڑ دو, ہم گزارا کر لیں گے, ہم ایک روٹی پہ گزارا کر لیں گے. ڈال دو ہتھیار اپنی قوم کے سامنے, نان دو نوبت جگجیت سنگھ اروڑہ تک. ان کو دیکھ لیا ہے آپ نے, 40 سال پہلے بھی ان کو دیکھا. آپ نے اپنے باپ دیکھے, اپنے جو آپ کے استاد تھے, ایوب, ضیاء, یحییٰ, مشرف, باجو, آپ نے اپنے باپ دیکھے, انہوں نے کیا گل کھلائے. تو لے آئے اس کو باہر, قوم کو کہیں کہ جی ہمیں معاف کر دیں, ہمیں معاف کر دیں. یہ قوم اتنی کھلے دل کی مالک ہے, یہ کہے گی چلو چھوڑو, خان کو کڈو, خان کو نیلا جوڑا پہنائیں, ویسٹ کوٹ پہنائیں, پشاوری چپل پہنائیں. پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی, ان پہ قربان ہو گئی ہوگی. 2008 میں جو میں نے ہاتھ ملایا تھا نا خان سے, وہ ابھی تک 2008 میں وہ نشہ ابھی تک ہے. خان کے چہرے کی لالی نا ابھی تک ذہن میں ہے, خان کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو ابھی تک میرے جو ہے نا وہ لاشعور میں ہے. 25-26 لوگ تھے, کوئی بھی نہیں تھا, ہم تھے. یعنی پتنگوں کو کبھی انجام کا ڈر ہوا ہے؟ موت کو کھیل پتنگوں نے سمجھ رکھا ہے, کھیل. ہم نے تو کھیل ہی سمجھا ہے. معصوم خواہش ہے لوگوں کی, خان صاحب کو چھوڑ دیں, سرنڈر کر دیں. دیکھیں ذرا آفریدی کو, دیکھیں نا کراچی میں کیا ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کراچی جو ہے نا نازک شہر ہے, کراچی میں جو ہے نا وہ بدامنی ہے. دیکھیں آفریدی کو, لوگ مکھیوں کی طرح پڑ رہے ہیں. دیں نا ان کو, چلو بھائی ملک چلاؤ. آپ نوکری کریں, گولف کھیلیں, سگار پئیں, اور فون کا انتظار کریں کہ اسلام آباد سے کوئی فون آتا ہے کہ انڈیا پہ چڑھ دوڑو, ڈیم اڑا دو. کوئی منتخب وزیر اعظم کہتا ہے تو منٹ مارے, ٹھیک ہے جی آرڈر ہے. وہ سینٹ میں بل پاس ہوا ہے کہ خبردار اب اگر وینزویلا کے حوالے سے کچھ کیا, ٹرمپ پہ پابندی لگا دی ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ٹرمپ کی اکثریت بھی نہیں ہے سینٹ میں, 5 ریپبلکنز نے ووٹ دے دیا ہے ڈیموکریٹس کو ٹرمپ کے خلاف. باندھ دیا, اس نے کہا اب نہیں, جو ہو گیا, اب نہیں, اب اور کچھ نہیں کرنا. اب عدالت جانے اور مادورو جانے, وینزویلا میں کچھ نہیں کرنا. کیونکہ اب خبر آئی ہے کہ صدر کو اٹھانے کے درمیان 55 لوگ مارے گئے, 55 افسر بھی مارے گئے, افسر بھی 2-3 ایڈمرل مارے گئے ہیں.
جو وفادار تھے، ظاہر ہے جن کا کام تھا، جو چوکیدار تھے، 55 لوگ مارے گئے. لوگوں کی معصوم سی خواہش ہے سر، جگجیت سنگھ اروڑا یا عمران خان، چوائس آپ کی ہے. ہتھیار تو ڈالنے ہیں، ہتھیار تو ڈالنے پڑیں گے. یہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ پہ منحصر ہے. وہ دیکھیں کل کا لڑکا، بہرحال چوک کر دیا افریدی نے کراچی کو. لوگ ہی لوگ، لڑکے ہی لڑکے. وہ بس کی گاڑی کی چھت پہ آ گیا. مکہ وہی مکہ. خواب آپ کو بتا دیا ہے، یہی خواب ہے، کوئی لمبا چوڑا خواب نہیں. کچھ گزر گئی ہے، کچھ گزر جائے گی. بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں باہر آ جائے، باہر آ کے اپنے گھر میں رہے، اپنے بچوں سے ملے. ڈبے رکھ دیں باہر، باہر ڈبے رکھ دیں. ایک ووٹ نہیں ملتا ہمیں کوئی گلہ نہیں ہوگا. ایک ووٹ بھی نہ ملے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہوگا. لوگوں کی مرضی ہے بھائی. اوپر اللہ ہے اور نیچے عوام ہے. خود سورہ بقر میں کہا کہ جی نائب بنایا ہے. لوگ ووٹ دیں، لوگ نون لیگ کو ووٹ دیں، ساتھ بسم اللہ. لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، ساتھ بسم اللہ. لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، ساتھ بسم اللہ. لوگ عمران خان کو ووٹ دیں، ساتھ بسم اللہ. لوگوں کی مرضی ہے. ہم نے کبھی کوئی غیر قانونی تقاضا کیا ہے یا مطالبہ کیا ہے؟ معصوم سی خواہش ہے لوگوں کی. بہرحال اس کے بعد ایک خبر جو آپ کے ساتھ اور ڈسکس کرنی ہے، وہ خبر یہ ڈسکس کرنی ہے کہ ٹھیکوں میں کرپشن، ٹھیکوں میں آرمی چیف گرفتار. آپ کے کانوں کو کیسا لگا ہے دل سے بتائیں. آپ کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہوا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ ملائیشیا میں ہوا ہے. آرمی چیف کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جناب کا نام ہے محمد حفیظ الدین. محمد حفیظ الدین صاحب بھی گرفتار ہو گئے، چیف آف آرمی سٹاف. اور 2 بیویاں بھی، 2 بیویاں. ظاہر پیسے زیادہ ہوں، سارے کول تو ایک نہیں سانبھی تھی نہیں، وہ 2 چکی پھرنا آئی. مال جی بہت ہو گیا. یہ تو منقولہ بیویاں، غیر منقولہ بیویاں تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو غیر منقولہ ہیں. تو وہ گرفتار ہو گئے ہیں. ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹھیکے دیے من پسند. یہی ہم چاہتے ہیں، یہی خواہش ہے، یہی خواہش ہے، یہی چاہتے ہیں ہم. اور کیا چاہتے ہیں؟ FWO، NLC، معدنیات، موٹر ویز، ٹول پلازے کس کے ہیں؟ 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 25 نوکر 10 کنیزاں کتھوں آئیاں؟ یہ سوال ہے ہمارا، یہ سوال ہے. 1993 میں راول پنڈی میں آنے والا محمود نیازی سڑک چھاپ، وہ 5 مرلے کے کرائے کے مکان میں رہتا ہے. ابھی کل پرسوں مالک مکان آیا تھا، اس کو کرایہ دیا ہے 1993 میں. اور پڑھا لکھا محمود نیازی، یہ نہیں کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں بھائی میں ہوں تو سڑک چھاپ ہی، ظاہر ہے میری شکل اس طرح ہے. میں 5 مرلے کے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، 2 کمرے ہیں، 1 بیٹھک ہے. کیونکہ 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 25 نوکر 10 کنیزاں کتھوں آئیاں؟ کتھے لگیاں اے ٹکسالاں؟ ٹکسال سمجھتے نا، جو سکے ڈھالتی تھی کسی دور میں، نوٹ بناؤن والی مشین. میرا مطلب کتھے لگیاں اے ٹکسالاں؟ سا کچھ دسو، ہم بھی چاہیں. ہمیں تو بیٹوں کی اور بیٹی کی فکر جو ہے نا، رات کو 10 بال سفید ہوتے ہیں، صبح 12 بال سفید ہوتے ہیں، دوپہر کو 13 بال سفید ہوتے ہیں. کیا بنے گا؟ ککرساں. 2 مہینے رہتے ہوتے ہیں تو میری بیٹی میرے جو ہے نا کان میں آ کر کہتی ہے کہ 2 مہینے رہ گئے، میری فیس کی تیاری نپو.
میری فیس جمع کرانی ہے. اس کا پھڑکا کراتے ہیں تو بیٹا آ جاتا ہے کہ ATM صاحب میری فیس. ٹھیک ہے، یہ ہماری بھی خواہش ہے. کوئی انتقام نہیں، کوئی انتقام نہیں. یعنی الیکشن کس نے چوری کیا؟ کس نے؟ 8 فروری 2000 سکندر سلطان راجہ پھانسی، قاضی فائدیسا پھانسی، کمشنر چٹھا پھانسی، جنرل باجوہ پھانسی، ندیم انجم پھانسی. یہ ہمارا تقاضا ہے. اور کیا تقاضا ہے ہمارا؟ اور کیا تقاضا ہے؟ یہ جناب جو ہیں حفیظ الدین کی طرح لو پھائے، کسی بے گناہ کو نہیں، میرٹ پہ. کیونکہ وی کنالاں دی کوٹھی وچ 550 40 کتے 25 نوکر وی کنیزاں کتھوں آئیاں، کتھے لگیاں اے ٹکسالاں. سا کوئی دسو. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 550 40 کتے 25 نوکر 20 کنیزاں 10 کنیزاں کتھوں آئیاں، وہ بھی سونیاں سونیاں. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.